अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। पंजाब समेत मुल्क भर में स्मोक का जोर कम नहीं हो रहा। माहिरीन कहते हैं कि अगर लाहौर में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की सतह तजावुज़ कर गया है और अगर 300 से ज़ायद हो जाए तो वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है। आज जो है वो आईनी बेंच की पहली समाअत हुई जिसमें माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इससे कबल हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दामात हैं उनके ऊपर बरहमी का इजहार भी किया और उन्हें नाकाफ़ी भी करार दिया। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ जो है वो PTI की सीनियर क़यादत 24 नवंबर का जो PTI जलसा या मार्च करने जा रही है उस पर वो नाखुश हैं, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ आज बिलावल भी हुकूमत से खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। इस पर बात होगी। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट करेंगे। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है और अफवाहों का जवाब नहीं दे सकते। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, इससे पहले भी अदालतें जो हैं वो स्मोक के लिए हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए उन्हें नाकाफ़ी भी करार दे चुकी हैं और हुकूमती इक़दाम के ऊपर वो बरहमी का इजहार भी कर चुकी हैं। आज जो है वो पहली समाअत हुई आईनी बेंच की और उन्होंने भी जो है वो माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए हवाले से बातचीत की गई, रिपोर्ट भी तलब कर ली है तमाम सूबों से। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस वक्त जो स्मोक है ना, वो मुझे लगता है कि बड़ा तेज़ी से एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान का सबसे हॉट इशू बन के आ गया है। वैसे तो पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसमें जो आपके इकोनॉमी भी है, उसके अंदर आपका डिफेंस का भी इश्यूज़ हैं, आपकी सिक्योरिटी के भी मामलात हैं, आपकी पॉलिटिक्स भी है, लेकिन इस वक्त डोमिनेट कर रहा है स्मोक जो है पूरे पाकिस्तान के इशू के ऊपर। और इन इश्यूज़ के ऊपर अगर स्मोक की बात करूँ तो वो इसी तरह है कि देखिए, पहले वो लाहौर की हद तक महदूद था ये चीज़ जो है, लेकिन अब ये फिनोमेना तेज़ी से बढ़ते हुए पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रहा है। इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा आ चुका है और तेज़ी से अब ये आगे की तरफ जो है ये बढ़ रहा है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि अभी खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपील की है पूरी कौम से कि कल जुमा भी है तो नमाज इस्तिस्का जो है उलमा इकराम जो पढ़े अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि इस्लाम के अंदर है कि जब बारिश नहीं हो रही होती तो फिर बारिश के लिए दुआ की जाती है। इसके ऊपर बात की जा सकती है कि जनाब अब ये दुआओं पर आ गए, दुआएं तो खैर ज़रूरी होती हैं, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि हुकूमत जो है वो अपनी बेकार करेसी के साथ कुछ भी नहीं कर रही और कौम को सिर्फ दुआएं मांगने की बातें कर रही है। खैर अच्छा, इसमें जो बाकी सूरत हाल है कि इतनी ग्रिम पोजीशन है कि पहले मैं चाहता हूं कि वो आज मैं आपको इंडेक्स बताऊं कि किस हद तक खतरनाक हो चुका है इस वक्त। पहले हम बात कर रहे थे कि लाहौर के अंदर 1000 से ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपका चला गया, लेकिन आज की जो फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये तो बहुत ही ज्यादा आप समझे कि परेशान कौन फिगर्स हैं जो हमें शो हो रही हैं। लाहौर में ये 2500 से ऊपर चला गया। अच्छा, वैसे एवरेज तो 1400 के करीब है, लेकिन कुछ मुकामात के ऊपर जो आज नोट की गई है वो 2500 CRP ऑफिस के अंदर ये 2591 था ये इंडेक्स, इसका जो फिगर थी। सैयद मरातब अली रोड पर 2188, पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है 2155, VTS के एरिया के अंदर ये 1830 है और गाजी रोड इंटरचेंज पर 1704 है। इसी तरह फिदा हुसैन हाउस है जो खास तौर पे इन्होंने नॉमिनेट किए हैं कि इन जगहों से हम लेंगे, तो वहाँ 1587 है। फिर इसी तरह रेवेन्यू एम्प्लाई कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी 1459 है। इसी तरह फेज यानी 8 DHA की बात, जो आपकी सबसे ज्यादा पोश एरियाज में एक वन ऑफ द पोश एरिया ऑफ लाहौर जो है, वहां पर भी 1284 है। यानी आप अंदाजा करें कि जो बड़े ग्रीन एरिया भी समझे जाते हैं कि कंपैरेटिवली जहां थोड़ी सी ग्रीनरी ज्यादा, वहां पर भी ये इंडेक्स जो है 1200 से ऊपर है, 1284 पे चला गया और ये इंतहाई मोहलक है। अगर ये फिगर 300 से ऊपर चली जाए तो कहते हैं कि जी ये जहरीला हो गया, पूरा जो फिजा है आपकी जहरीली हो गई है। लेकिन अब अंदाजा करें 250 पे चली 2500 पे चली गई है, तो ये इंडिकेशन है इस अमर की कि जो भी इक़दामात गवर्नमेंट अभी तक उठाने की बातें कर रही थी और ये कह रही थी कि जी ग्रीन लॉकडाउन कर दें और मास्क पहन लें और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, ज़मीन आसमान के किलाबे मिला रही थी मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट पंजाब की, वो नज़र आता है कि सब टाएं टाएं फिश फिश और इंतहाई ग्रीन पोजीशन है। तो डेफिनेटली
آئینی طور پر ایک پرفضا جو ہے ایک زندگی جو ہے یہ ہر پاکستانی کا حق ہے, کانسٹیٹیوشنل بھی ہے. اور یہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کے اندر بہت سارے آئینی چیزیں بھی شامل ہیں, اس لیے کانسٹیٹیوشنل جو آپ کی عدالت کا جو بینچ بنا ہے ادھر یہ کیس چلا گیا, اور میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں, اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن آئینی طور کے اوپر کس صوبے نے, کیونکہ یہ بالکل ایک سمجھے کہ اب یہ کسی صوبے کا بھی ایشو نہیں رہا, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. اب اس پورے پاکستان کے ایشو کو یا اس پورے پاکستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو سینٹرلائز ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اور مریم نواز صاحبہ نے جو باہر بیٹھے ہوئے جو انہوں نے, میں نے ان کی آج اسپیچ بھی سنی جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ فوری طور پہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو وہ اس تنقید پہ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی جو ان کی گورنمنٹ پہ کی جا رہی ہے. ان کا کلیم یہ تھا کہ پچھلی گورنمنٹس سے کی وجہ سے یہ ہوا ہے, تو ہم ایک دن میں تو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ ایک دن میں ٹھیک نہیں کر سکتے, یہ بات سمجھ آتی ہے, لیکن یہ 800 700 سے 2500 پہ چلا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی گورنمنٹ کی نااہلی بھی اس میں شامل ہے, جس کو آپ اون نہیں کر رہے, جس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے. یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حاملہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے انتہائی خوفناک ہے, ان کے بچوں کے لیے بھی. اور باقی جو ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ کروڑوں کی تعداد میں ہاسپٹلز میں جو مریض پڑے ہوئے ہیں اس وقت, گورنمنٹ کے جو ہیں ہاسپٹلز ہوں یا اس کے علاوہ آپ کلینک سے بات کر لیں, تو ہر جگہ پر جو صورتحال ہے وہ بہت ایگریویٹ ہو چکی ہے. تو کوئی آپ کے پاس اقدام نہیں ہے, اور اب صرف ایک امید بچی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ انہوں نے کہا جی اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے. رین از دی اونلی سولوشن. اور کچھ انڈیکیشنز آئی ہیں میٹ آفس کی طرف سے بھی کہ ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ 14 نومبر کے بعد جو ہے 16 نومبر تک جو ہے آپ کے پاکستان میں بارشیں ہوں گی, وہ ہلکی کہیں ہوں گی کہیں تیز ہوں گی. تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بارش کے ذریعے ٹھیک ہو جائے گی, یعنی اس میں کمی آئے گی کس شدت میں. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو بلینز آف روپیز آپ انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے لگا رہے ہیں, ایک ہوسٹ آف آپ سمجھے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے, پھر اربوں روپے کی ان کی جو ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں اس ساری فوج ظفر موج کو, جس میں بیکار کریسی بھی ہے, اس میں گورنمنٹ آفیشلز بھی ہیں, اس میں نیچے کے لوگ بھی ہیں سارے. تو یہ سارے کس مرض کی دعائیں, ان کو بھیجے گھر, ٹھیک ہے بھیجنے نا گھر, کوئی فرق تو پڑ نہیں رہا, یہ کچھ بھی نہیں کر رہے, نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے. یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن اب جا کے کہیں ہوئی ہے کہ جناب اس میں زیادہ فیول کا ایشو ہے, یعنی 83 پوائنٹ سے کچھ % زیادہ جو ہے وہ جو فیول گاڑیوں میں یوز ہو رہا ہے. جیسے لاہور کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں چل رہی ہیں روڈز پر ہیں, اسی طرح 45 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکلیں ہیں, اور باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایسا صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی بات کی گئی. آج تو انہوں نے بھی اس چیز کی اچھی خاصی جو ہے وہ تردید کر دی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے, اس کی باقیات جلائی جاتی ہیں تو پھر وہ دھواں آپ کی طرف آتا ہے. آج ان کے وزیر اعلیٰ, چونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ کہہ رہی تھی پنجاب وہ بھی ٹاؤنٹ کر رہے تھے, وہ خط لکھیں گے تو وہ بھی ٹاؤنٹ کر رہے تھے, انہوں نے بھی طنزیہ جواب بڑے اچھے طریقے سے میں نے وہی کہا نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیکار کریسی ہے وہ اپنے حکمرانوں کو کس طرح گمراہ کرتی ہے, انہیں غلط انفارمیشن دیتی ہے, اور کام کچھ اور کرنا ہوتا ہے اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. اچھا اب نئے اقدامات سامنے آ گئے, اس میں مصباح اس میں انہوں نے کہا جی ریسٹورنٹس کے حوالے سے پوری ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں نا, یہ شاپس جو ہیں کیا یہ دھواں چھوڑ رہی ہیں؟ ریسٹورنٹس کتنا دھواں چھوڑ رہے ہوں گے جو ان کو ایک دم سے گروسری جو سٹورز بند کیے گئے, اب وہی نا مجھے بتائیں نا, گروسری سٹورز کو اگر آپ بند کر دیتے تو اس سے کیا فرق پڑے گا جی, وہ کیا دھواں چھوڑ رہے ہیں؟ جو چیزیں دھواں چھوڑ رہی ہیں اس کو آپ ٹھیک نہیں کر رہے, وہ بند نہیں ہو رہی, وہ بند نہیں ہو رہی, فیکٹریز کھلی ہیں, کارخانے کھلے ہیں, سارا کچھ کھلا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک جو بار بار جو چیزیں سامنے آ چکی جس کے اندر ٹاپ آف دا پرائرٹی ہونا چاہیے کہ فیول جو ہے آپ کا اس میں آکٹین کتنا ہے, یعنی اس میں فیول کی جو کوالٹی کا معیار ہے وہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, ڈیزل کے معیار کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, پیٹرول کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کیا اس پہ کوئی ٹیسٹنگ ہوئی؟ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاہور اگر میں بات کروں یا مختلف شہروں کے اندر, پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریفائنری سے کتنا آئل پیٹرول اور ڈیزل جا رہا ہے. دوسری بات ہے کہ جو ایرانین جو آ رہا ہے آئل وہ کتنا آ رہا ہے, کیونکہ سمگلنگ ہو کے آ رہا ہے پاکستان کے اندر اور بڑی مقدار میں آ رہا ہے, اور میرا خیال اس میں سارے ادارے بھی مانتے ہیں کہ وہاں سے آ رہا ہے, اس کو روک بھی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا روزگار چلتا ہے, تو اگر ہم اسے بند کر دیں گے وہ کھائیں گے کہاں سے اور پئیں گے کہاں سے. لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ کیا کوالٹی کی صورتحال ہے. کیا کسی نے کوئی ایسی ٹیسٹنگ کی کہ پتہ چلے کہ اس میں کون سے ایسے عناصر ہیں پیٹرول کے اندر جس کی وجہ سے آپ کی جو پوری فضا ہے وہ اتنی زہر آلود ہو چکی ہے اور وہ تیزی سے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے نا. تو اگر آپ 1950 کی دہائی کے اندر جب برٹن کے اندر یہ سارا کچھ ہوا, ایون چائنا کے اندر ہوا یہ سارا کچھ,
تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ اموات بھی ہوئی اس وجہ سے. جب یہ بہت گرم پوزیشن ہو گئی تو لوگوں کا سانس لینا محال ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات بھی ہوئی. اب بھی لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہسپتالوں میں جا رہے ہیں. کسی کو گلے کا مسئلہ ہے, کسی کو سانس کا مسئلہ ہے, کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے. یہ آئز پہ بھی امپیکٹ کر رہا ہے, یہ آپ کے سانس کے پورے سسٹم پر بھی امپیکٹ کر رہا ہے, پھر اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کے اسٹمک پہ بھی اثر کر رہا ہے, آپ کی کڈنیز پہ بھی اثر کر رہا ہے. تو ایک زہر آلود فضا کے اندر پاکستان کے شہریوں کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ جناب آپ جو ہیں اس میں رہیں, اور آپ کی جو اس کے اندر جو آپ کے پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہے. خاص طور پر میں بات کروں گا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ, جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو کینسر ہو گیا, اس طرح کی شکایت اللہ نہ کرے ان کو, میں اس حوالے سے میں نہیں کہوں گا, ان کو دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت رکھے, صحت مند رکھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ باہر مزے سے بیٹھے ہوئے, ان کی پوری فوج ظفر موج کے جو مین لوگ ہیں, سیکٹری ہوں, چیف سیکٹری ہوں, اور باقی سارے لوگ تو وہ تو مزے سے باہر ہیں. ان کو کیا جنیوا کی ٹھنڈی ہوائیں وہ لے رہے ہیں, یا وہ امریکہ جاتے ہیں تو ان کو بڑے اچھی فضا مل رہی ہے. لیکن پوری قوم جو ہے مرنے کے لیے وہ پنجاب میں چھوڑ دی ہے انہوں نے. اور اگر میں شہباز شریف صاحب کی بات کروں, وزیر اعظم پاکستان, تو وہ دنیا بھر سے جا کے مانگ رہے ہیں کہ جی انوائرمنٹ ٹھیک کرنے کے لیے پیسے دیں, اور ملک کا کیا حال ہو رہا ہے. ایسا سب جن سے وہ انوائرمنٹ ٹھیک کرنے کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں, ابھی تک تو لوگ آپ کے ساتھ فنڈنگ کرنے کو یا اس پر قابو پانے کے لیے, اس آفت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو فنڈنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں ابھی. دیکھیں یہ جو سب سے پہلے میں نے کہا نا کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے کہ سب سے زیادہ اگر میں اسموک کی بات کروں تو اس کے اندر گاڑیوں کا دھواں جو ہے, ایک تو ہے کہ گاڑیوں کے انجن خراب ہیں اور آپ نے اس کی ٹیوننگ کرانی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, کرانی چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اوورآل جتنی گاڑی چل رہی ہے, جو فیول وہ امٹ کر رہی ہیں, جو دھواں وہ امٹ کر رہی ہیں, اس دھوئیں کے اندر جو پارٹیکلز ہیں وہ اتنے زہریلے ہیں کہ اسموک کو کریٹ کر رہے ہیں. اب وہ پارٹیکل کون سے ہیں, ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, یہ پراپر ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کا جہاں سے یہ ریفائنری سے آئل آ رہا ہے, یا فرض کیا ایرانین آئل آ رہا ہے, تو اس کو آپ نے سٹاپج کرنا ہے اور ان چیزوں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور اگر آپ نیشنل لیول پہ نہیں کریں گے تو آج میں بتا رہا ہوں 2500, اور اگر بارش نہیں ہوتی, آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کرے کہ اب یہ بارش ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے, کیونکہ بیوروکریسی بھی جو ہے, جس کو میں پھر کہتا ہوں بیکار کریسی, ان کا بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, دیکھیں آپ اس مد کے اندر انہوں نے اب تک اربوں روپے اڑا لیے ہوں گے پچھلے 1-2 ماہ کے اندر یہ اقدامات کے نام کے اوپر. لیکن چلو لوگوں کو تو ریلیف ملے, تو وہ ہے بارش. تو ان کو بھی اسی انتظار میں تھے کہ جتنی مرضی چیخیں اٹھیں گی, بارش ہو جائے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس دفعہ ذرا بارش ہوگی لیٹ, تو اب وہ زیادہ گرم پوزیشن ہو گئی. اگر بارش نہیں ہوتی, اور تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ اسے 2500 پہ دیکھ رہی ہیں, اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 600-700 پہ تھا اور اس کے بعد پھر 1000 کا جو ہندسہ انہوں نے عبور کیا, پھر اس کے بعد اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ کہیں پہ 2500 تک جا پہنچا ہے, اگر آپ 600-700 تک بھی کنٹرول نہیں کر پائے تو پھر آپ وہ 2500 تک جا پہنچا. یہ تو آپ کی گورنمنٹ میں موجود لوگوں کی نااہلی ہے نا, کہ اگر آپ اس کے اوپر کنٹرول نہیں, آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے اقدامات کیوں اچھے نہیں ہو رہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پچھلے اسموک کا ایشو کو آج کا تو نہیں ہے نا, پچھلے 5-6 سال سے ہے جب زیادہ اس کی سچویشن. حالانکہ پہلے بھی ہم سب اسے فوگ سمجھتے رہتے تھے, یہ کافی عرصے سے لاہور میں جنریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. اچھا, اس سارے عرصے کے دوران آپ کا انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ ماسوائی کے فیکٹروں سے ان کے جو لوگ ہیں, وہ فیکٹریوں سے اور کارخانوں سے اور ان جگہوں سے انہوں نے بڑی بڑی دہاڑیاں لگانی ہوتی ہیں. آپ جا کے دیکھیں نا, انوائرمنٹ کے جو افسران جو ہیں, ہر فیکٹری سے ان لوگوں کی نا دہاڑیاں منتھلیاں سیٹ ہوتی ہیں, جو منتھلی دیتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں جا کے. ابھی یہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے, انوائرمنٹ والے اس کو بنیادی طور پر ٹھیک کرنے کی بجائے دہاڑیوں کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے. ان کے تو ریٹ بڑھ گئے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ عوام تکلیف میں مبتلا ہے اور ان کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اور زیادہ ان کے منہ کھل گئے ہیں. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو, آپ کے ڈپارٹمنٹ اس طرح ورک کر رہے ہیں, ان کا طرز عمل یہ ہو, تو پھر ظاہری بات ہے وہ سچویشن گرم ہوتی چلی جاتی ہے. اب میں پھر آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, فیول فیول فیول, آپ کو فیول کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, فیول آپ ٹھیک نہیں کر رہے, پھر بہت سارے ایسے آپ کے سسٹمز ہیں ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے. اب وہ مریم صاحبہ نے بات کی کہ جی میں ابھی آئی ہوں دیکھنے کے لیے وہ کون سے سسٹم ہے. ان کو اتنے عرصے سے یہ نہیں پتا چلا کہ دنیا میں کون کون سے سسٹم کام کر رہے, تو وہ سسٹم کو دیکھنے نہیں کہیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں یہاں آ کر سسٹم کو دیکھ رہی ہوں. تو ایسی باتیں آپ نہ کریں, آپ کوئی کنکریٹ سٹیپس اٹھائیں. ابھی تک یہاں پر تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا. آپ کا کوالٹی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ ایسے اقدامات کریں جس کا اس کوالٹی کو بہتر کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, الٹا عوام کو آپ اور تنگ کر رہے ہیں.
صحیح. دیکھیں نا مجھے بتائیں گروسری شاپ سے کون سا نقصان ہو, وہاں سے کون سا دھواں نکلتا ہے, اور پورا سسٹم ہے, پوری ڈیٹیل ہے میرے پاس جو انہوں نے اپنے سٹیپس اٹھائے ہیں, ان سٹیپس کا کیا تعلق ہے. اچھا فرض کیا رات نہیں دیکھیں آپ نے, انہوں نے کیسا اس کے اندر بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ جی یہ ایریا جو بتایا انہوں نے جی یہاں بڑا ایئر کوالٹی بڑی خراب ہے اور گرین لاک ڈاؤن لگا دیا. پورے لاہور کی میں نے آپ کو فگر سنا دی ہے, کہیں پر بھی سب سے کم کہیں پر تھا تو وہ ڈیفنس کے علاقے میں 1400 ہے, باقی کہیں 2500 ہے. تو یہ کیا شملہ پہاڑی ہے؟ تو پہلے ایسے بتایا کہ جیسے بس یہ ایریا ہے تو اس ایریا کے اندر ہم ایسے کر دیں گے تو ایسا ہوگا. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا گیا, کچھ بھی نہیں, اقدامات تو کچھ بھی نہیں ہوئے, ہے ہی نہیں اقدامات. آپ کا تو ریسرچ وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ وجوہات آپ کو پتہ ہی نہیں اوپر وہ یہ بتا رہے آپ ان کے جناب اوپر کام ہی نہیں کرتے, کام کرنا ہی نہیں چاہتے. نکالیں؟ آج سے کریں گے تو کچھ ہوگا نا. یہ آگے کیا ایک نئی سہانی نیریٹو بتا دیتے ہیں گورنمنٹ کو, جو آپ کے بیکار کریسی ہے, وہ کہتی ہے جناب یہ ابھی تو نہیں ہو سکتا, اس کو 8-10 سال لگیں گے, ہم سٹیپس لیں گے, یعنی ہمیں کمائی کرنے دیں. تو یہ جو کمائی کرنے کا ہے, جیبیں بھرنے کا سلسلہ, جب تک یہ سوچ پاکستان میں ختم نہیں ہوگی, جب ایک عام آدمی کی تکلیف کو آپ تکلیف نہیں سمجھیں گے, جب اس مٹی کے ساتھ آپ کی کوئی محبت نہیں ہوگی, لائلٹی نہیں ہوگی, جسے آپ پاکستان کی مٹی کہتے ہیں, تو پھر یہی والی صورتحال ہوگی. جہاں دیکھیں جب وبائیں آتی ہیں نا اور جب سیلاب آتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. مثلا سیلاب کے ساتھ جو میڈیسن کی کمپنی ہے اور جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, جو وہاں پر پرووائڈ کرتی ہیں, کوئی کمبل پرووائڈ کرتا ہے, کوئی آگے گھر پرووائڈ کرتا ہے, وہ سارے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بزنس چل جاتا ہے. تو بعض اوقات جو مصیبتیں بھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے بزنس کا ذریعہ بنتی ہیں, بزنس بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں, اس لیے وہ مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور چلتا رہے اور ان کا بزنس آگے بڑھتا رہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور میں جب کرونا آیا تو ماسک جو تھا, آپ کو اس کی کیا قیمت چلی گئی تھی, وہ 20 روپے کی چیز تھی یا 60 روپے کی چیز تھی, وہ کہاں پہ چلی گئی. تو ہمارے یہاں پر بے حس لوگ بھی ہیں, اس میں صرف یہ نہیں, آپ کے تاجر اور ٹریڈروں کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو لوگوں کی مجبوریوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب اچھا اس میں اگر چلیں آپ کما لیں اور کمانے کے بعد آپ حج کرنے چلے جائیں یا ڈیفنس میں کوٹھی بنا لیں تو اس کا کیا فائدہ؟ اب کیا ڈیفنس کے اندر پولوشن نہیں ہے؟ کیا ماڈل ٹاؤن میں جو ہے پولوشن نہیں ہے؟ ہر جگہ پر ہے. لاہور کی میں آبادیوں کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح کوئی ایریا سیو نہیں, آپ گجرانوالہ کی بات کریں, آپ ملتان کی بات کریں, ابھی تو پورا ایک خوفناک ڈارک قسم کا بلینکٹ ہے جس نے پورے مطلب کل اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ بالکل ایسے تھا کہ ویزیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہو گئی, حد نگاہ صفر تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی صورتحال ہے اور آپ ابھی تک لگیں گے کہ نہیں ابھی اس کو 8-10 سال لگیں گے. اچھا جی 8-10 سال لگیں گے, چلو جہاں تھی وہیں روک لیں اس کو, اتنا تو کریں نا, تھوڑا سا بڑھ جائے. مطلب 600 سے 700 سے وہ فگر پہلے 1000, ہم پریشان تھے کہ بھی 1000 بھی چلی گئی ہے یا 1000 کراس کر گیا ہے, اور 1000 سے آگے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب 2500 پہ چلی گئی. مجھے یاد ہے کہ میں ایک اخبار میں کام کیا کرتا تھا اور یہ میں وے بیک آپ کو 96-97 کی بات بتا رہا ہوں. تو میرے پاس انوائرمنٹ والے آئے تو یہی اس وقت ہمیں یہ اسموگ وغیرہ کا اتنا ایشو نہیں پتا ہوتا تھا کہ انوائرمنٹ کے جو پارٹیکلز اوپر جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اس وقت انڈیکیشن کیا کہ آنے والے دنوں میں لاہور میں یہ بڑی گرم سچویشن ہوتی جا رہی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو نارمل ہے, تو انہوں نے اس وقت مجھے اے آئی کا بتایا کہ ایک کوالٹی انڈیکس جو ہے جو اس میں اے آئی کیو جو ہے, تو وہ میں نے کہا اس کی وہ کیا ہوتی ہے جی مقدار, جس سے آپ کو یہ پتا چلے کہ جناب پولوشن ہے یا فضا ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ اگر 100 تک رہتی ہے نا تو آپ سمجھیں کہ یہ چلیں ہم اسے کہیں گے 70 کے اوپر یہ ٹھیک ہے, لیکن 100 کراس کرے گی تو یہ سمجھے کہ یہ پھر مہلک ہوتی چلی جائے گی یا یہ نقصان دہ ہوتی چلی. اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر 300 چلی گئی نا تو بہت زیادہ ہو جائے گی. تو وہ 250 جب گئی نا, مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے تو ہم بڑے تھے یار یہ دیکھو 250 ہو گئی ہے, تو 100 سے بھی اوپر 250 پہ چلی گئی. پھر پتہ چلا 350 پہ چلی گئی, پھر اگلے سال آئے 550 پہ چلے گی, آج 2500 پہ چلی گئی ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو روکنے کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں ہیں. اب ڈیفینیٹلی کورٹس کو یہ دیکھنا پڑے گا, وہ آپ کی آئینی اگر بینچ اس کو سن رہا ہے تو تمام ایک جو ادارے ہیں, تمام آپ کے گورنمنٹ کے جو آپ کے انسٹرومنٹس ہیں, ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اور ایک اگر آپ وار فوٹنگ کے اوپر ایک اینٹی اسموگ موو پورے ملک میں نہیں چلائیں گے تب تک کامیابی نہیں ہوگی. اچھا اس میں خواجہ آصف صاحب بھی وزیر دفاع کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا کیا ہے اور ہمیں کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. انہوں نے تو خود ہی ساری ڈیٹیل انہوں نے خود بتا دی, انہیں پتا ہے, انہیں پتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں نا, سے آ رہی ہے ہوا اور بھارت سے آ رہی ہے. دیکھیں نا مجھے بتائیں نا, سب سے پہلے تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں نکالیں نا. ایک تو میں تو کہتا ہوں لاہور کے اندر سب سے پہلے تو ڈیفنس کو بند کریں نا. یہ جو ڈیفنس کے آپ کے فیز اور فیز پہ فیز آپ کرتے جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے بارڈر کے ساتھ جانا ہے آپ نے.
मतलब इनका क्या काम है, आप इस तरह की जमीनों के कारोबार में घुसे हुए हैं और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको कंप्रोमाइज इन चीज़ों से होते हैं। बहरहाल वो उसके देखे कितने फेज हैं। फिर आपको और बहुत सारी चीज जो आपको हाउसिंग सोसाइटीज निकलती हैं, प्राइवेट या निजी हाउसिंग सोसाइटी हैं, वो एक जंगल बना हुआ है लाहौर के अंदर। बंद करें बड़े शहरों के अंदर इनको और लाहौर को एक कंटेन करें। जैसे उनके बेनिफिशियरी नहीं बंद कर सकती उनको, जिनका तो सारी बात उनके बेनिफिशियरी, आपकी बात ठीक है, वो जजेस की सपोर्ट में मौजूद है, इनकी अप्रोच है, यही लोग जो है वो ये मजे की बात है। ये जो करने वाले हैं इनमें जर्नैल भी हैं, इनमें जजेस भी हैं, इनमें सियासतदान भी हैं और इनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो फिर वो उसको जो बेनिफिशियरी होंगे वो कैसे उसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम तो ना करें आप, फिर आम लोग मर जाएं ना। देखिए आप, हाल नहीं है। आम लोगों ने नहीं मरना, फिर इन्होंने भी तो उसी फिजा में सांस लेना, तो सांस नहीं लेते। उनके लिए तो फिजा खतरनाक नहीं है, तो कितने चले जाएंगे, आसानी बाहर जा सकते हैं। तो बेहतर है बाहर ही चले जाएं, फिर वो पाकिस्तान की जान छोड़ दें। वो इसके लिए इकदाम कर भी इसीलिए नहीं रहे कि जब उनके लिए हालात खतरनाक होंगे तो वो आसानी बाहर जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये जो इशू है इनकी कमाई का जरिया बनने जा रहा है। ये पूरी दुनिया के आगे कासा लेसी के तौर पे जाएंगे, इन्होंने कासा उठाया होगा और इस सिचुएशन को ये मिसयूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे और ज्यादा दुनिया की जेबों से पैसा निकलवाने के लिए मुख्तलिफ अमीर मुल्कों से, और वो पैसा आ जाएगा, करेंगे ये कुछ भी नहीं। सही, क्योंकि इनके अंदर अभी तक ना एबिलिटी नजर आती है, ना कैपेबिलिटी नजर आती है, ना ये सीरियस है, ना इनको एक्सपर्टीज नजर आ रही है और ना ये सीरियस है। बिल्कुल ठीक है, ना इनकी नीयत है। तो मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन, अब सारी बात है किसी ने तो देखना है, या तो फिर कोर्ट्स देखें, पाकिस्तान में कोई तो ऐसा निजाम हो ना जो इस सिचुएशन को देखे। ब्यूरोक्रेसी तो नाकाम है। ये रिपोर्ट तो तलब कर लिया सारे सूबों से, या फिर सिर्फ उस दिन जो है वो सरजनिश कर दी, इजहार बरहमी कर दिया और कह दिया कि सहूलियात जो आप इकदाम कर रहे हैं ये नाकाफी हैं, आज आप रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पंजाबी में कहते हैं ना, अदालतों को भी चाहिए वो गुंगलों तो मिट्टी ना चाड़न। वो एक आप सिर्फ 2-3 स्टेटमेंट्स ना दें। हाँ जी, आप रिपोर्ट तलब ना करें, आप ये पूछें कि इकदाम हुए क्या है, वो आके बताएं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप उनको तलब कर लें। देखें, ये कभी बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो ना तो उसमें जो चीजें चलाई जाती हैं उससे जो फिजा खराब होती है ना, और आज जो फिजा है कुछ ज्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर। सही, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी आप मुख्तलिफ दुनिया के जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा गया है कि लाहौरियों की कम से कम जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 10 इयर्स कम हो गई है। तो जो बीमारियां उनको लग रही हैं और लग चुकी होंगी, बहुत सारों को तो लग चुकी होंगी ना, अभी तो पता ही नहीं चला और उनको शायद पता भी ना चले, क्योंकि आपके हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम है, जो वहाँ जो आपके सरकारी हॉस्पिटल का जो सिस्टम है और इवन प्राइवेट के अंदर जो इलाज की सहूलतें, हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि इन हॉस्पिटल्स के अंदर अब जब आपका डॉक्टर जो है वो बुचर बन जाए, कसाई बना हो, जिसकी जो नीयत है कि जब एक दफ़ा बंदा आ जाए उसके पास, उसने उसकी खाल उतारनी है और उसको लाखों का बिल बनाना है, तो जब एक ऐसे माइंडसेट के अंदर आप को बंदा बीमार हो जाएगा या इस तरह के मसाइल होंगे तो ठीक कौन करेगा? तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं ऐसे वहाँ पे इलाज की सहूलतें प्रॉपर नहीं है, और जो प्राइवेट्स हैं वहाँ पे तो आम आदमी जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ेंगे जी। एक मैं इस बात चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त खास तौर पर जो बड़े शहर हैं उसके अंदर रिसर्च सेंटर्स बनाने चाहिए, जो खास तौर पर जो वबाएं पाकिस्तान में फैलती हैं, जैसे डेंगू है, जैसे आप कोरोना की बात करें, आपकी अपनी ओन रिसर्च भी आपकी होनी चाहिए कि यार इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों आई है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सदियों से रिसर्च, कोई रिसर्च आनी चाहिए। नहीं हम इंतजार करते रहते हैं कि रिसर्च चाइना भेजेगा, हमें कोई ब्रिटेन भेजेगा या अमेरिका को रिसर्च भेजेगा, तो उस पर हम फिर एक डंडा उठाएंगे और उस पर भागना शुरू कर देंगे। हम क्या नालायक लोग हैं? हमारे यहाँ रिसर्चर नहीं, पूरी दुनिया में यहाँ के डॉक्टर जाते हैं, पूरी दुनिया में हमारे इंजीनियर जाते हैं, पूरी दुनिया में साइंसदान जाके अमेरिका को डेवलप कर रहे हैं, ब्रिटेन को डेवलप कर रहे हैं, तो अपने मुल्क को नहीं कर सकते। तो कुछ हमें सोचना पड़ेगा, ये हमारी मिट्टी है, इसको भी बचाना है। अब इसको इतना ज़हर आलूद नहीं करना कि लोग सांस भी ना ले सकें यहाँ पे। सही हो गया। अच्छा सब आगे बढ़ेंगे। पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, चूँकि अभी बानी पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर को मार्च की कॉल दे दी गई है, अभी तो इतलात ये हैं कि उनकी जो सीनियर क़यादत है वो इस मार्च से नाखुश है। अगर उनकी जो सीनियर क़यादत है वो इससे नाखुश गौरगे इज़हार करती है, तो आप समझते हैं कि फिर वो लोगों को उस तरह एंगेज करने में कामयाब हो जाएंगे पीटीआई के लोग? देखिए मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें अब चल पड़ी हैं एकदम। कल से आज के दिन तक मजीद डेवलपमेंट आ चुकी हैं। एक तो ये था कि कल हमने गुफ्तगू की थी कि जनाब अंदर जो धड़े बने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आज वो धड़े जो खदशात का इजहार कर रहे हैं, ये जो उनके लीडर्स हैं, अच्छा कुछ उनके अंदर यानी साउंड्स लॉजिक के यार ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है, एक तो ये है। दूसरी बात मैंने कहा था ना कि आप देखिएगा, आपने कल मुझसे सवाल किया था कि बुशरा बीबी वाला, कि बुशरा बीबी जो है वो क्या करें, तो आज एक स्टोरी ये भी थी कि जनाब बुशरा बीबी ने यहाँ के एमपीएस जो हैं पंजाब के, उनको अपने पास बुला लिया, ठीक है।
تو وہ بھی ایک رول پلے کر رہی ہیں, لیکن ان کا رول بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک طرف آپ کو علیمہ نظر آ رہی ہیں خان صاحبہ, دوسری طرف آپ کو بشرا بی بی نظر آ رہی ہیں, اور درمیان میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. وہ ڈفرینٹ انداز میں چل رہی ہیں, یہ ڈفرینٹ انداز میں چل رہے ہیں, اور وہ پشاور میں آپ کا گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر ان کے حاوی ہوئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا بنتا ہے. لیکن ان کے جو لوگ ہیں دیکھیں اس کے اندر ان کے کچھ بڑے سالڈ پوائنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈی چوک میں اگر جا کے ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں بیٹھنا, وہاں پر ایک تو پہلے وہاں پوری ٹیم گورنمنٹ کی مشینری کھڑی ہوگی جو ہمیں بیٹھنے نہیں دے گی. اچھا مثال ہے 1000 بندہ بھی آ جاتا ہے تو اس کے کھانے کی ارینجمنٹ کہاں ہوگی؟ جب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گھر واپس نہیں جانا تو اس کے کھانے کی ارینجمنٹ کون سی ہوگی؟ ٹوائلٹس کون سے ہوں گے کہ وہاں جا کے؟ ظاہری بات ہے انہوں نے وہ رہیں گے کہاں پر؟ اب یہ تو نہیں کہ آپ نے یہاں تو ہے نا کہ صبح جانا ہے تو رات کو آ جانا ہے. اگر آپ کہتے ہیں وہاں انہوں نے 10 دن رہنا ہے تو 10 دن جو سارا سسٹم ہوگا وہ کون کرے گا؟ اچھا پھر اس کے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ بہت سٹوریز ہیں اس حوالے سے کہ جب عمران خان صاحب نے ماضی کے اندر جب اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا تو اس میں بہت زیادہ فنڈنگ باہر سے بھی آئی تھی, تبھی اتنا لوگوں کو مینیج کیا گیا تھا. اب مجھے تھوڑی دیر کے بتائیں نا, اگر کسی بندے کو آج آپ کہیں جی آپ نے پنڈی جانا ہے اور 3 دن رہ کے آنا لاہور سے, تو ظاہری بات ہے کوئی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے, اس میں درمیان میں کھانا ہے, پھر وہاں رہنا ہے, پھر واپس آنا ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ تو خرچہ ہوگا نا. تو معمولی بات ہے 15-20 ہزار روپے کا خرچہ ہوگا, اور وہ بھی اگر وہ ایک دن کے لیے. اچھا اگر وہی بندہ جو ہے جا کے اسلام آباد بیٹھ جاتا ہے اور اس نے بیٹھنا بھی ہے کہ کفن باندھا ہوا ہے اور اس نے گھر بھی نہیں جانا, تو آخر اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں. تو یہ ایک ایشوز جو ہیں میں سمجھتا ہوں اٹھائے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر مختلف شہروں سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جہاں سے شہروں سے لوگ جائیں گے تو وہ جائیں گے کیسے؟ اس سارے سسٹم کو آرگنائز کون کرے گا؟ گاڑیاں کہاں سے آئیں گی؟ خیبر پختونخوا سے سمجھ آتی ہے نا کہ چلے ان کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے اور گنڈا پور صاحب سرکاری وسائل کو استعمال کر لیں گے, ٹرانسپورٹ بھی مہیا کر دیں گے, کرینیں بھی مہیا کر دیں گے, سیکیورٹی بھی آ جائے گی, چلے وہاں سے تو لوگ آ جائیں گے. پنجاب سے لوگ کیسے جائیں گے؟ لطیف کھوسہ صاحب تو لاکھوں کی تعداد بتا رہے ہیں کہ وہ لے کے چلے جائیں گے, اور ساتھ اس طرح کے جملے بول رہے ہیں کہ کہیں میں اگر شہید ہو گیا, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. تو خیر وہ سننے کو تو اچھی لگتی ہیں, لیکن عملاً کیسے لے کے جائیں گے؟ لاکھوں لوگوں کی اگر آپ 2 لاکھ بندے کہتے ہیں تو لاہور سے لے کے کیسے جائیں گے, اور پھر وہاں رکھیں گے کہاں پر؟ تو میرا خیال ہے ایک تو یہ والے ایشوز ہیں جس کے اندر ایک بات چیت چل رہی ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کے عمران خان صاحب کو قائل کرتے ہیں کہ جناب یہ ڈیٹ اس وقت موضوع نہیں ہے. پھر ہوتا ہے نا کہ حالات کیا موضوع ہیں, کیا اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, یہ ساری بھی چیزیں ان کے زیر نظر ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس انتظامات ہی نہیں ہیں, اور اتنی بڑی موومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کے پاس ریسورسز بھی ہوں, انتظامات بھی ہوں, زیادہ سفر بھی ساتھ ہو, پھر وہاں جا کے رہنا ہے تو وہاں کے بھی انتظامات ساتھ ہوں. تو یہ چیزیں ساری پلان کیے بغیر آپ ایک بہت بڑی موومنٹ چلائیں گے تو اگر وہ ناکام ہوگی تو اس کا امپیکٹ بڑا نیگیٹو آئے گا. رؤف حسن صاحب ایک پروگرام میں تھے, ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ یہ جنگ ہار گئے تو پھر آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جنگ نہ تو ہاریں گے اور نہ ہی ہار سکتے ہیں. ان کے اندر بڑی ایک خود اعتمادی تھی. اس کانفیڈنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اتنے وہ کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ نہیں, یہ جنگ نہیں ہاریں گے, یہ اپنا مزید تماشا لگوائیں گے. دیکھیں آپ جتنے مرضی کلیم کریں, آپ کرکٹ میچ کھیلیں, عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کپتان بھی رہے ہیں کرکٹ کے اندر, تو کرکٹ کے اندر آپ بے شک دعوے کریں لیکن وہاں آپ کو کچھ نہ کچھ دکھانا پڑتا ہے پریکٹیکل. آپ کو بالنگ اچھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو بیٹنگ آپ کے بیٹرز آپ کے اچھے ہونے چاہیے, آپ کی فیلڈنگ اچھی ہونی چاہیے, کہ ہر شعبے کے اندر جو کرکٹ میچ کے اندر آپ کو اپنی پوری تیاری کے ساتھ اتریں گے تو پھر میچ تب بھی یقینی نہیں ہوتا کہ آپ جیت جائیں گے. لیکن اگر آپ بالکل تیاری کے بغیر جائیں گے, وہ ایسے لگے کہ محلے کی ٹیم اٹھ کے آ گئی ہے, وہ تو پھر آپ کی ہار تو جو ہے نا وہ تو ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شغل بڑا لگے گا. وہ جو شغل مغل ہے نا وہ بھی پی ٹی آئی کا پھر بہت لگے گا. وہ جو شغل مغل ہے, چونکہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس مارچ کے لیے, ابھی ان کے نام سامنے نہیں آئے. اس کے پیچھے انہوں نے بتایا کل کے وجوہات یہ ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. احتجاج سے پہلے گرفتاریاں کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ احتجاج کے دوران ہونی چاہیے, پہلے ہی وہ ڈر خوف ہوتا ہے حکومت کو, کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جب ایک آپ بہت بڑی موومنٹ چلاتے ہیں تو انتظامیہ بھی اپنی تیاریاں کرتی ہے. اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ اپنی تیاری نہیں کرتے. مثلا پی ٹی آئی کے دور کے اندر بہت ساری موومنٹ چلی تو گورنمنٹ نے اپنی تیاری کی. گورنمنٹ کے پاس طاقت ہوتی ہے ریاستی اداروں کی, جب وہ طاقت میں تھے, گورنمنٹ میں تھے, تو ان کے پاس ریاستی اداروں کی طاقت موجود تھی, پولیس کی طاقت موجود تھی, رینجر کی طاقت موجود تھی, اور باقی سارے, تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ خوف ہے, ظاہری بات ہے ایک گورنمنٹ ہے, اس نے لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہے اور وہ اپنے انتظامات کرے گی. اور پھر ان کو جب خطرہ ہو کہ یہ والی جو پارٹی ہے یہ آ کے وائلنس بھی کریٹ کرے گی,
تو پھر آپ کے جو انتظامات ہوتے ہیں اور زیادہ سخت ہوتے ہیں. اس میں ڈرنا نہیں ہوتا, اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ملک چلانا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ وائلنس نہ ہو, کیونکہ صرف جو پروٹیسٹر آ رہا ہے لبرٹی صرف اس کے لیے نہیں ہوتی کہ بس وہ اس کے لیے سارے حقوق ہیں, جو وہاں پہ رہ رہے ہیں یا بہت سارے لوگ جس سے متاثر ہو سکتے ہیں ان کی بھی زندگیاں اس پہ سٹیک پہ آ جاتی ہیں. یہ جو اس طرح کی پروٹیسٹ موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کی, ایک عام لوگ جو وہاں سے گزر گاہیں ہوتی ہیں, ان کے گھر ہوتے ہیں, دکانیں ہوتی ہیں, بازار ہوتے ہیں, جو اس موومنٹ کے دوران آتے ہیں, سب کے سب متاثر ہوتے ہیں. اگر موومنٹ بڑی چلتی ہے نا تو گورنمنٹ اس حساب سے انتظامات بھی کرتی ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ نے اپنے انتظامات کرنے ہیں اور وہ بہت سخت ہونے ہیں. اور اس میں صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کیا یہ اتنی پاور رکھتے ہیں, نہیں, ان کی کوارڈینیشن کیسی ہے آپس میں. ابھی تک ویسے آپس ابھی میں اگر کوارڈینیشن کی آپ بات کر رہے ہیں صاحب, ابھی تو سینئر قیادت کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اس 26 جو نومبر کی ڈیٹ دی گئی ہے وہ اس سے ناخوش ہیں. اگر سینئر قیادت کی طرف سے یہ والے حالات ہیں تو پھر وہ ایک بڑا جو ہیوج کراؤڈ کی بات کی جا رہی ہے وہ کیسے اکٹھا ہو پائے گا؟ دیکھیں, اس کے لیے بڑی سب سے زیادہ ضرورت تھی تنظیم سازی, اور اس میں قدرتی طور پر یہ سمجھ لیں کہ اس وقت نہ تو مسلم نواز کے ایک دور میں سب سے زیادہ مضبوط اگر لاہور میں کسی کی تنظیم سازی ہوئی ہے بھٹو صاحب کے دور کے بعد تو وہ ہے مسلم نواز. یہ باہر بھی چلے گئے تو اس کے باوجود ان کی تنظیم سازی رہی. لوکل سطح کے اوپر ان کے جو ایک سیٹ اپ ہوتا تھا جو ورکرز کو اور کارکنوں کو اور عوام کو نکال کے لاتا تھا وہ آج بھی ہے. لیکن آج بدقسمتی سے جو نون کی جو قیادت ہے وہ اپنے اس سارے سسٹم سے دور ہو گئی ہے. وہ شاید بیوروکریسی کے چکر میں پھنس گیا. وہ تو اپنے لوگوں سے, جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے, تو وہ تو ملتی بھی نہیں ہے نا اس طرح. تو وہ تو ایک پروٹوکول میں رہتی ہے. ارد گرد کے 5-6 لوگ ہیں ان کے, کچھ خواتین ہیں, کچھ لوگ ہیں, وہ کسی کو ملنے ہی نہیں دیتے ان سے, اور وہ بھی نہیں ملتی. اور میری اطلاع کے مطابق وہ 4-5 بجتے ہیں وہ گھر چلی جاتی, باقی سارا کام واٹس ایپ پہ ہوتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر ایک نون لیگ بھی تنظیم سازی کا ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس سے دور ہیں. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے ان کی تنظیم سازی کہیں ہے ہی نہیں. ایک دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ علیم خان صاحب لاہور میں ان کو سنبھالا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور 1-2 اور لوگ تھے. پھر علیم خان صاحب جب چلے گئے وہ پیسہ پوسا لگا کے اکٹھا کر لیا کرتے تھے. یہاں پر جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا جی ووٹ صرف خان تھا. تو وہ جو خاندہ ووٹ تھی انہوں نے اس پر توجہ ہی نہیں دی کہ لوگ بھی جب تک موٹیویٹ نہیں ہوں گے, لوگ نکلیں گے نہیں. تو یہ موومنٹ چلانے کے لیے کم از کم آپ کی تنظیم سازی بڑی ضروری تھی. ووٹ تو بعد کی بات ہے نا. موومنٹ چلانے کے لیے جب تک تنظیم سازی نہیں ہوگی, ایک آرگنائز طریقے سے لوگوں کو نکالا نہیں جائے گا تو تحریکیں نہیں چلتی. تو اب ان کی بھی نہیں ہے. تو وہ جو سینئر جو ان کی قیادت ہے وہ سوال اٹھاتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے پشاور سے تو لوگ آ جائیں گے, کچھ چلے پنڈی سے بھی آ جائیں گے, کچھ لاہور سے بھی چلے جائیں گے, لیکن یہ وہ والی موومنٹ نہیں بن سکتی جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا ان کو ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ میرا حال ہے, صورتحال ہے. صحیح. جو مطالبات کی بات کر رہے ہیں, جو مطالبات سامنے رکھے ہیں پی ٹی آئی نے, اس میں وہ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے اور جو قیدی جیلوں میں ہیں انہیں رہا کیا جائے. اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بھی مطالبہ ایسا ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس مطالبے کو اس مارچ کے ذریعے سے منوانے میں کامیاب ہو جائے گی, یا پھر کوئی ایک ایسا مطالبہ ہی منوا کے وہ گھر واپس آ جائے گی؟ دیکھیں مارچ وہ کیسے کرتے ہیں, کتنی افیکٹولی کرتے ہیں, یہ تو 24 کو پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ کیسے وہاں پہنچتے ہیں, یا 25 کو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس دفعہ یہ رکھا ہے کہ واپس نہیں جانا. تو فرض کیا کہ وہ اگر 24 کو وہاں نہیں پہنچ پاتے, وہ اسٹیج اپنا نہیں دکھا سکتے, شو اپ نہیں کرتے, تو پھر وہ کہیں گے جی چونکہ ہم نے اس میں انڈیفینٹ پیریڈ ہے تو یہ اگر 24 کو نہیں تو 25 کو آ جائیں گے, 26 کو آ جائیں گے. یہ اب سلسلہ چلتا رہے گا, ہم نے گھر نہیں جانا, اور یہ سارا سلسلہ, یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس مارچ کے بعد پہلی تو بات ہے کہ مارچ کامیاب ہوگی یا نہیں, اس میں بہت بڑا کوشچن مارک ہے. کیونکہ اس وقت وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سب کشتیاں جلا دی ہیں. لیکن ٹھیک ہے آپ نے کشتیاں جلا دی ہیں, لیکن یہاں پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے نا وہ کیا بات کرتا ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کو ان کو سنا, وہ کہتے ہیں جناب ڈیوٹی پہ جانا ہے وہاں چھٹی نہیں ملی. یہ کہتا ہے جناب وہ باہر پولیس کی گاڑی کھڑی ہے, اگر میں باہر گیا نعرہ لگایا تو پکڑا جاؤں گا, تو جی بڑی سختی ہے. تو لیکن وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں, وہاں تو یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. تو یہ میں ایون آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہمیں جنرلی نظر آ رہی ہے. تو اس طرح پہلے تو یہ ہے کہ یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. وہ ڈیمانڈز اس میں میرا خیال ہے سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے جو اس کے بیہائنڈ ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب نے چھاڑ دو. 26ویں آئینی ترمیم نہیں, 26 آئینی ترمیم نہیں, وہ ٹھیک ہے وہ سامنے ہیں کچھ دکھانے کے لیے, لیکن وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے چھوڑو جی باہر آن. لیکن وہ آج آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بریت والا کیس ہے توشہ خانہ والا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو بریت کر دی جائے, ایک درخواست تھی خان صاحب کی, تو وہ کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اور کیس آگے چل پڑا. اس مارچ کے ذریعے سے حکومت اگر کوئی ریلیف دیتی ہے بانی پی ٹی آئی کو یا پھر اس جماعت کو کسی کی کال پر,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ریلیف کیا ہو سکتا ہے؟ 3 مطالبے اگر چلے چوتھا اس میں بانی پی ٹی آئی کی کو بھی شامل کر لیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، اور جو قیدی جیلوں میں قید ہے انہیں رہا کیا جائے. اگر کوئی ریلیف حکومت دیتی ہے تو وہ ان میں سے کون سا ہوگا؟ ریلیف جو ہے نا وہ تو ہو گیا اگر مگر میں. پہلی بات ہے کہ آپ کو موومنٹ چلائیں گے، آپ ریلیف ملے گا ہی نہیں. نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا نا. 50 سے زیادہ کیسز ہیں. آج ایک کیس کے اندر باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کی وہ بریت والی جو آپ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. صحیح. اب تو فرد جرم عائد کرنے کی بھی ڈیٹ دے دی گئی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر نا. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو تحائف تھے وہ کم قیمت پر لے کے مہنگی قیمت پر بیچے گئے. اچھا. اور میرا خیال اس میں ثبوت ناقابل تردید قسم کے ثبوت موجود ہیں اور اس میں مجھے سزا ہوتی نظر آ رہی ہے مزید. بریت تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا. باقاعدہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سزا ہو جائے گی. تو باقی جو 50 کیسز ہیں اس میں کیسے آپ نکلیں گے باہر؟ یہ ایک خان صاحب کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ ان کے سڑکوں پر آئیں اور ایک پریشر بلڈ اپ ہو کے کوئی گورنمنٹ آ کر ان سے کوئی مذاکرات کرے، کوئی مقتدر حلقے ان کے پاس آ کے مذاکرات کریں. وہ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی ایسا پریشر بلڈ اپ کر سکے ہیں. مقتدر حلقے اس وقت ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں ہیں. پہلی بات ہے کہ پہلے آپ نے جو بات کی کہ آپ یہ سارا جو چلا رہے ہیں، جو آپ نے شو لگانا ہے، اس شو کے پیچھے پہلے آپ نے طاقت بھی تو دکھانی ہے نا. وہ تو مقدر حلقے چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے، وہ دینا چاہیں گے نہیں چاہیں گے، وہ تو بعد کی بات ہے نا. پہلے آپ اپنا شو تو کریں نا. پہلے آپ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں. ابھی تک تو آپ کوئی شو نہیں کر سکے. اب آپ کا یہ جو ہے آپ نے فائنل کفن سر پہ باندھ لی ہیں اور آپ نے گھر واپس نہیں جانا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ بڑی بڑی کر رہے ہیں. کیا ان بڑی بڑی باتوں پر آپ پورا اتر سکیں گے؟ یہ ابھی بھی اسی طرح دڑے بندی ہے ایسے سب پی ٹی آئی میں. علی مین گنڈا صاحب کا گروپ، شیر افضل صاحب کا گروپ، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب کے گروپ اور علیمہ خان صاحبہ، یہ ابھی بھی سارے اسی طرح گروپ بندی ہیں. دیکھیں یہ اور بڑھ جائے گی. دیکھیں جو آپ شدت بتا رہے ہیں کہ آپ نے گھروں کو واپس نہیں جانا، تو جو آپ کی اوپر کی ایلیٹ کلاس ہے، جو پی ٹی آئی کی ایلیٹ کلاس ہے، میں سمجھوں گا اوپر حکمران کلاس ہے یا ان کے جو مین لیڈرز ہیں، دیکھیں ہر کوئی جو ہے نا اس کے لیے تیار نہیں ان کے اندر کہ جناب کوئی سختی برداشت کرے. کیونکہ جب یہ ہوگا تو آپ کی جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ زیادہ سختی سے نپٹے گی. تو ایک جو لیڈرشپ ہے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کو پھر اس کو فیس کرنا پڑے گا. دے ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. کہ جو کچھ ہوگا تو وہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری لیڈرشپ تو اس میوزک کو فیس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو خان صاحب کی موومنٹ کے بعد اگر وہ چل پڑتی ہے تو ہوگا، ظاہری بات ہے، پکڑ دھکڑ جیل اور پھر باقی سارا کچھ ہوگا. تو کیا اصل سوال ہے کہ کیا ان کی جو مین لیڈرشپ ہے اس میں کتنے % لوگ اس کے لیے تیار ہیں قربانیاں دینے کے لیے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی لیڈرشپ اس لیول پہ قربانیاں دینے کے لیے اس میجورٹی جو تیار ہے. کچھ ہو سکتے ہیں، ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہے، کچھ لوگ تو ہو سکتے ہیں، شاید علیمہ خان صاحبہ تیار ہوں، باقی بھی کچھ لوگ تیار ہوں. لیکن اگر آپ کہیں نا علی مین گنڈا پور صاحب بھی تو وہ کفن باندھ دیکھیں وہ تو وزیر اعلیٰ ہے نا، یہاں تو مزہ تو تب ہے نا کہ وہ وہاں سے استعفیٰ دے تو پھر آئیں اور اس سختی کو برداشت کریں. پھر تو ہم کہیں گے جناب وہ قربانی کے لیے تیار ہیں. وہ نہیں ہے، بالکل ہی حالات وہ ہو جائیں گے. ابھی تو چلے ایک طاقت تو ہے ان کے پاس صوبے کے وزیر اعلیٰ. میں نے وہی تو کہا نا، اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے پیچھے 9 مئی کے بعد سختیاں دیکھی ہیں، اس میں میرا خیال ہے میجورٹی جو ہے وہ نہیں تھی چاہتی کہ اس وقت اس طرح کی ایک مطلب یہ ہیڈ آن کولائن ہے کہ بالکل سیدھا ٹکراؤ ہے. تو اگر سیدھا ٹکراؤ جو ہے مقتدہ یا حکومت کے ساتھ، اس وقت پی ٹی آئی کی بہت زیادہ لیڈرشپ کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ خان صاحب سے ابھی ملیں گے. ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ خان صاحب سے اگر ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اس پہ پھر غور شروع کر دے، کیونکہ ماضی کے اندر بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ جب یہ لیڈرشپ ملی ہے تو انہوں نے ڈیٹ آگے بڑھا دی. ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ویلنگ ڈیلنگ چلے گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت بھی چل سکتی ہے. اچھا، بانی پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے صاحب کہ وہ تو کسی قسم کی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی تک بھی تو یہی اطلاعات آ رہی ہیں. میرا خیال ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ڈیل ہو گئی یا ڈیل ہو گئی، چاہے وہ بشا بی بی کی رہائی ہو. مصباح صاحبہ انہوں نے ماضی کے اندر کافی دفعہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ یا اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ آ کے بات چیت کرے، میں تیار ہوں، تو آپ بھی کوئی بندے نمائندے مقرر. یہ تو پہلے دن سے منت سماجت کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے مذاکرات کریں، کوئی راستہ نکلے، میں باہر آؤں. تو وہ نہیں کر رہے. ان کا ایشو نہیں ہے. یہ تو کھلے عام بیان دیتے رہے کہ گورنمنٹ سے کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیانات بھی تو سامنے آئے کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ یہ بات نہیں کرتے ہیں نا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیل ہوگی ان کے سارے لیڈر دیکھیں مصباح پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم حکومت سے نہیں کریں گے، ہم تو فوج کے ساتھ بات چیت کریں گے، کیونکہ ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ پہلے تو پھر کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ آگے مذاکرات کریں. وہ یہ کہتے ہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں کہتے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے اور ہم بالکل ڈیلنگ میں. وہ تو کہتے ہیں یار کو آوے ساڑھنا گالتے کرے سنوار کٹو. اچھا، تو ابھی تک جو ہے وہ موڈ میں نہیں ہے بات چیت کرنے میں.
یہ کہہ رہے ہیں جی جنہوں نے بات کرنی ہے وہ بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. ابھی تو مجھے نہیں لگ رہا. ہاں لیکن بہرحال ہوتا ہے کہ ڈیڈ لاک نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ حکومت سے خفا نظر آئے. آج انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ معاہدے پر عمل نہیں کر رہی اور آئین سازی کے وقت جو انہوں نے وعدے کیے تھے اب وہ جو ہے ان کے اوپر اس طرح عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نا کچھ زیادہ ناراض ہو گئے ہیں نون لیگ کے ساتھ, اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کا یہ کہنا کہ عزت بھی نہیں دیتے, سیاست بھی نہیں کرنے دیتے, اور جو وعدے کرتے ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے. تو جوڈیشل کمیشن میں سے انہوں نے اپنا نام بھی واپس لے لیا. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے سیریس کنسرن جو ہیں بلاول بھٹو صاحب کو آگے ہیں, اور وہ کنسرن جو ہے نا آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا کچھ کہیں نہ کہیں کوئی رفٹ ہے. اب دو شخصیات ایسی ہیں کہ اس طرح کے رفٹ پیدا بھی ہوں تو وہ پھر آ کے اس کو کیا کہتے ہیں برج کر لیتے ہیں. اس میں ایک آصف علی زرداری صاحب ہیں, دوسرے نواز شریف صاحب ہیں. دونوں پارٹیوں کے جب دیکھیں کہ حالات اگر زیادہ خراب ہوئے, کیونکہ دونوں اگر اتحادی ہیں گورنمنٹ کے اندر ہیں, تو پھر ہر کسی کے اپنے کام ہیں, ان کے ایجنڈیز ہیں, جب وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا کچھ زیادہ سیریسلی ناراض ہیں, اور اگر ان کی چیزوں کو یا ان کی ڈیمانڈز کو یا ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کیا گیا تو یہ جو رفٹ ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں تو پہلے ہی ہو رہی ہیں, پھر وہ جو 27ویں آئینی ترمیم کر کے اپنے تحفظات جو ہوں گے وہ دور کر لے گی؟ اچھا مجھے نہیں ابھی لگ رہا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی. وہ جو آ گئی ہے پہلے اسی کو مینیج کریں گے, اس کی امپلیمنٹیشن کرنا یقینی طور پر یہ زیادہ ضروری ہوگا. ابھی اسی کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, 27ویں تو بات کی بات ہے نا, تو چلے آ بھی جائے. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم سے چونکہ پیپلز پارٹی ناخوش تھی اس لیے اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں نا کہ یہ وعدے وہ تو مل کے کیا ہے نا, وہ مل کے کیا ہے. تو وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس ٹائم پہ انہوں نے یہ وعدے وہ کیے تھے, انہوں نے کچھ وعدے وعید کیے ہوں گے ان کے ساتھ. اتحادی جماعتیں ایک دوسرے سے وعدے وعید کرتے ہیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی وزارتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی تقسیم ہوتی ہے, پھر ایک دوسرے کو گنجائش دی جاتی ہے, پھر ان کے کام ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اندر جو انہوں نے کروانے ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے کروانے ہوتے ہیں. جب وہاں پر آپ سمجھے کہ ایک جو نون لیگ والے نا یہ تھوڑے ذرا زیادہ ذہین ہیں. مجھے یاد ہے ماضی کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ایک دور میں ان کا ساتھ جوائن کیا تھا انہوں نے, تو اشرف سونا صاحب یہاں پر لیبر منسٹر ہوا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے جب میں ان سے پوچھتا تھا وہ کہتے تھے کہ جی وہ شہباز شریف صاحب نے میری ساری جو ہے نا نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو واضح ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے ان سے پوچھ کے کرنا ہے. تو ان کے جو اس وقت کے منسٹر صاحب جتنے تھے یہاں پر وہ بے بس ہوا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو نون لیگ جو ہے نا خاص طور پر پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں تو بالکل کسی کو وہ گنجائش دینے کو تیار نہیں ہے نون لیگ. اب رہ جاتا ہے آپ کا فیڈرل کا لیول, تو فیڈرل کے لیول کے اوپر شہباز شریف صاحب بھی شاید وعدے کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سمجھا ہے بلاول بھٹو صاحب نے اس طرح ان وعدوں کو پورا نہیں کر رہے. تو اس لیے یہ جو آپ اس وقت مقصد صرف 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانا جی اس وقت, تو اس کے اندر ظاہری بات ہے جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو آپ وعدے بھی زیادہ کر جاتے ہیں, امیدیں بھی زیادہ دے جاتے ہیں. تو وہ جب امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر اس طرح اس کے بعد آپ کا بھروسہ کوئی نہیں ہوتا, مرضی آپ کی نہیں. وہ ابھی ان کو انڈیکیشن دے رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ ان کو باتوں میں سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں, اور اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے بلاول بھٹو صاحب سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں. صحیح. پیپلز پارٹی کی ناراضگی چیف جسٹس کی تقرری یا پھر وجہ کوئی اور ہے؟ دیکھیں ناراضگی جو ہے کہ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کی گئی. 26ویں آئینی ترمیم تو جو ہے وہ پوری ہو گئی نا, اس میں چیف جسٹس صاحب بھی آ گئے, وہ ایشو نہیں ہے. اچھا ایسے صاحب اس کے اوپر بھی تو بلاول کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مجھے تو فرسٹ تک بھی کل تک بھی یہ نہیں پتا تھا کہ جسٹس منصور نہیں آ رہے, یہ والے جسٹس آ رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کا خیر کلیم ہے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں پتہ نہ ہو, ٹھیک ہے, نام دیے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی اپنے نام دیے ہوں گے, انہوں نے بھی اپنے نام دیے ہوں گے, لیکن وہ اس وقت ہوتی ہے کھینچا تانی اس بات کی ہوتی ہے کہ جناب میرے لگ جائیں, وہ کہتا ہے میرے نہیں لگے تو ان کے لگے, وہ دوسرا کہتا ہے میرے لگ جائیں. نام انہیں پتہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر جو ماحول کے مطابق یا اس وقت کے اوپر جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے دوسرا پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. پھر یہ نام تو ان کو معلوم ہوتی ہیں, اور ایک کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کی فیورٹ شخصیت سامنے ہے, دوسری پارٹی کی جانب سے یہ تھی. اگر یہ وجہ نہیں ہے چیف جسٹس کی تقرری, یعنی کہ وہ پی ایم ایل این کی ایک سافٹ کارنر, یہ تو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ شخصیت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہیں, تو پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, یعنی چیف جسٹس کی تقرری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ناراضگی کے ساتھ. ہوتا ہے, لیکن اس میں دیکھیں اس وقت دو قوتیں نہیں ہیں پولیٹیکل, اس کے اندر ایک تیسری قوت ہے جسے آپ مقتدرہ کہتے ہیں یا مقتدر حلقے کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں چلیں. اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کہیں نہ کہیں اس کا بھی انپٹ ہے. تو وہ انپٹ جو ہے پولیٹیکل جماعتوں کو ہر معاملے میں ایک انپٹ تو آ رہا ہے نا, وہ جماعتیں اس کو کیسے ابزارو کر سکتی ہیں, انہوں نے اپنی پالیٹکس بھی کرنی ہے اور اس پریشر کو بھی فیس کرنا ہے جو ادھر سے آتا ہے.
تو جب یہ چیزیں ساری مکس اپ ہوتی ہیں تو پھر جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے اوپر اس طرح کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. صحیح. دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چینی باشندوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہم پرعزم ہیں. سیکیورٹی کے خدشات تو ہیں ہی، اور چینی گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے آپ کی سیکیورٹی کے اوپر، بلکہ شدید قسم کے. یہ بڑا اہم ایشو ہے. اس کے اندر خاص طور پر پچھلے ایک ہفتے کے دوران مصباح سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں اور ان کا پی ٹی آئی کا سینہ گزٹ، ان کی طرف سے ایک ٹارگیٹڈ کمپین کی گئی ہے. وہ کمپین ہے یا فارم کی آپ سمجھے فیکٹریاں چلائی گئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ چینی جو ہے حکومت اس نے پاکستانی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ آپ چینیوں کو سیکیورٹی نہیں کر پا رہے تو ہماری فوج کو موقع دے کہ جہاں جہاں چینی سیٹ اپ ہو ان کی فوج آ جائے اور وہ آ کے خود ان کی سیکیورٹی کرے. یہ بڑی تیزی سے افواہیں پھیلائی گئی. اچھا. ٹھیک ہے. اور یہ کہا گیا کہ اب یہاں تک ہو گیا ہے بات کہ جی گوادر کے اندر ان کی آن فٹ جو ہے فورسز چائنیز آ جائیں اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں انٹر کیا جائے پاکستان کے اندر. تو پھر یہ باتیں بھی کی گئی کہ پاکستان کی طرف سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ کہیں یہ مسئلہ نہ ہو کہ جیسے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے گھس گئے اور پھر نکلے نہیں، تو کہیں چائنیز جو ہیں اس طرح نہ کریں. تو یہ افواہیں جو ہیں بڑی تیزی سے پھیلائی گئیں، اور جس کے اوپر میرا خیال ہے آج وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بڑا بفٹنگ قسم کا آنسر آیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی افواہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں اٹ ڈزنٹ کیری ویٹ، اور نہ تو چائنا کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور نہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے. صحیح. نہ تو چائنا کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ ایسا زیادہ صاحب آپ کا. ناظرین آپ کو ہم دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے ہے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ کے بعد.